मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई थी। जब मेरी बेटी हामला हुई तो अचानक फौत हो गई। जब मैं बेटी के ससुराल गई तो बेटी को कफन पहना दिया था। उसी वक्त घर की मुलाजमा मेरे पास आई और कान में बोली, तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने फौरन छुपकर बेटी का कफन हटाया तो मेरी बेटी तो जिंदा थी। फिर मैंने चालाकी से अपनी बेटी को उठाया और खुद कफन ओढ़कर लेट गई। फिर मुझे 4 लोग उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। फिर अचानक मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पसंद की शादी की थी, क्योंकि जहां मेरे वालिदैन शादी करना चाहते थे मैं उस शख्स को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक अनचाहे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर ही जानलेवा था। बारात के दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहां से भागकर अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर ली और हमेशा के लिए माँ बाप के घर को खैरबाद कहलाई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब अगर उस दहलीज पर वापस गई तो बाप भाई कभी ना अपनाएंगे। मेरा शोहर बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसके वालिदैन ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, इसीलिए हम दोनों ने अपना छोटा सा आशियाना अलग बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर आसाइश और खुशी फराहम की थी। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने शोहर के दफ्तर कॉल करके उन्हें सुनाई। वो भी मेरी तरह आने वाले बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुए और उसी वक्त दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी मर्तबा घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाऊंगी। काश मुझे पहले ही इल्म हो जाता और मैं उन्हें रोक देती। दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए मेरे शोहर की मोटरसाइकिल का हादसा हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ देर के बाद मेरे शोहर आखिरी मर्तबा 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साए से महरूम हो गया और मैं भी भरी जवानी में ना सिर्फ बेवा हो गई बल्कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। अपना सगा रिश्ता तो कोई रहा ना था। गैरों के दर पे जाने वाला जमाना नहीं था। कहाँ जाती और किससे मदद मांगती। सिर्फ मेरे शोहर की एक दूर की रिश्तेदार थी जिन्हें हम खाला कहते थे। खाला भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। मैं अपने सहारे के लिए खाला को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी गुजारने लगीं। खाला ने उस कड़े वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया। शोहर की वफात के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया तो मेरी फिक्रों में मजीद इजाफा हो गया। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ दीगर अखराजात और तालीम और तरबियत का बोझ भी मेरे नातवां कंधों पर आन पड़ा था। ऐसे में खाला ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पे संभाल लिया और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए रोजगार तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे करीबी स्कूल में टीचिंग की जॉब मिल गई और यूं मैं वहां पढ़ाने के लिए जाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी और मेरी बेटी पल कर जवान हो गई। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी ना छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र उसकी शादी की रह गई थी। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे ज़रूर इत्तला दें। कुछ दिनों बाद मैं एक स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि मेरी करीबी दोस्त जाहिदा मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है। मैंने तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ कराना है। जाहिदा ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, काफ़ी सालों से हमारा आना जाना था, इसीलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को इस कदर इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुई कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पसंदीदगी की बड़ी वजह लड़के के घराने का छोटा होना था। लड़के का बाप फौत हो चुका था। माँ और एक छोटी बहन ही थी जो अपने घर के वाहिद कफील की खुशी देखना चाहती थी।
دوسرا یہ کہ وہ میری قریبی دوست کا بھانجا بھی تھا، اسی لیے مجھے اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب خوش رہے گی۔ میں نے دن رات لگا کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی میں نے دے کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ آج مجھے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے جس کا وعدہ میں نے کبھی خود سے کیا تھا۔ شادی کے بعد میری بیٹی 2-3 مرتبہ میکے آئی تو اس کے چہرے پر اندرونی سچی خوشی اور سکون تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یہ خبر سنا کر بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور اب اتنے بڑے شہر میں وہ اور ساس اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ لوگ اپنی رہائش گاہوں میں رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت اداس ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں اسے خود سے دور بھیجا تھا، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس سے ملنے گئی اور وہ بھی مجھ سے مل کر خوشی خوشی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی، مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہی تو پھر میری اداسی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی خیریت کی اطلاع کم ہونے لگی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ساس ہی بات کر کے مجھے بتاتی کہ اس کی طبیعت بہتر ہے، لیکن اب وہ مکمل آرام کرے گی، اسی لیے میں اسے فون پر بات بھی کم کرنے دیتی ہوں۔ اس کی ساس کے لہجے میں ماؤں جیسی سچی فکر محسوس کر کے میں اب ہر دم رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ اس کے حمل کے 5ویں مہینے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میری بیٹی کے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرالی گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا، اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست زاہدہ کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے ہی گاؤں گئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کچھ تو رہنمائی کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کا آخری دیدار تو کر سکوں۔ اس نے مجھے جان چھڑانے کے انداز میں گاؤں کا پتہ سمجھایا اور فوراً سے فون بند کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈھال ہوئی تھی، لیکن اس وقت خود کو سنبھال کر جیسے تیسے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی منتیں کی کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہ جائے، کیونکہ میں ایک آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب تانتا بندھا ہوا تھا اور گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ تھلگ کمرے میں اکیلے چارپائی پر ایک بڑے سے کمبل میں لپیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کے سہارا تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کی سہارا تھی۔ وہ سہارا بھی آج چھن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئیں کہ اب جلدی ہی جنازہ ہوگا، اسی لیے دوسری مرتبہ نمازی کر کے نیا کفن پہنایا جائے گا۔ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئی اور 1 گھنٹے بعد میری بیٹی کو دوبارہ سے نئے کفن میں لپیٹ کر اسے چارپائی پر ڈالا گیا۔ اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ پانی پلانے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق بڑی خبر سنائے گی۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور جیسے ہی میری بیٹی کو دوبارہ اس کی جگہ پر لایا گیا تو میں نے خواتین سے درخواست کی کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب یہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی طبی موت نہیں مری۔ اسی متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی ہے۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا
تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں، البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کا ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی زندہ تھی، لیکن اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے اور میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی وہ کرے۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ وہ میرے راز ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کر رکھے گی۔ ساتھ ہی میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کے 2 کنگن جو میں ہمیشہ اپنی کلائیوں میں پہنی رکھتی تھی نکال کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے اور جلدی جلدی اپنا لباس اتار کر ملازمہ کو دے دیا کہ وہ میری بیٹی کو یہاں سے فوراً لے جائے اور اسے کسی محفوظ مقام پر چھپا دے۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کو چارپائی سے ہٹایا اور خود کفن اوڑھ کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا ہے۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے لان تان کر رہی تھی، وہیں میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس رو کے کفن میں دبکی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت ہمت و حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا۔ ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ ہوش و حواس رہ کر دیکھ سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤ۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی کچی تازہ مٹی سے بنی ہوئی قبر کی کھدائی کر کے مجھے باہر نکال لیا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح ہی بند کر کے لیپ لگایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً سے پیشتر اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسے یہاں سے بہت دور ویرانے میں لے گئی ہے کیونکہ اسے کچھ دن یہاں سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے آئی جہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹی کی جان بچ جانے پر رب کا شکر ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ جس دن سے یہ لوگ گاؤں آئے ہیں میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں اور میں روز دیکھتی تھی کہ تمہاری بیٹی کی ساس اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی ہے، لیکن میں پہلے سمجھ نہ سکی، مگر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران میں کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی جان بھی لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اسے زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر پلا دی، جس سے اس کی دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے یہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتے میں ہی آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کی بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اسی ویرانے میں بنی ہوئی کوٹھری میں چھپے رہے۔ اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسے کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی اور اسے جنازے کی اطلاع بھی دے دی گئی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ اس سب میں وہ بھی ملوث ہے۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو اسے میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج تک سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہ رکھا تھا، لیکن نہ جانے اس کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ اب بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد
میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور یہاں آ کر بھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میری بیٹی زندہ سلامت ہے، کیونکہ میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال میں کوئی بہتر فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی۔ وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے لیے مہنگا لباس لینے مال چلی آئی، کیونکہ میں اسے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پھر سے اپنی غریب ماں کے دروازے پر آ بیٹھی ہے اور اس کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہی ہے۔ میں ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جہاں اسے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی، وہیں وہ بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہ ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی یوں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر خلا کا کیس دائر کیا جائے اور علیحدگی اختیار کی جائے، لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ آپ ان پر قتل کا کیس کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ بات مناسب لگی اور میں تھانے جا پہنچی۔ زندگی میں کبھی بھی تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے تھے، اسی لیے دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی پولیس میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے قتل کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست زاہدہ اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے اور وہ فوراً میری جی حضوری کرنے لگی کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے قبر کھلوانے کی درخواست کی۔ ویسے بھی قتل کے کیس میں یہ سب کچھ کارروائی کا حصہ تھا اور یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری بیٹی کی سانس کے چھکے چھوٹ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو اتارا گیا تھا اور باقاعدہ جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا تھا۔ یہاں پہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ لڑکی کی موت طبی نہیں ہے، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں اور اسی لیے لاش کو غائب کر دیا ہے۔ پولیس نے میرے داماد اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا اور ان کے خوب شور مچانے کے باوجود لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا، جہاں دن رات ان کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے آخر کار سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب انتقامی کارروائی تھی اور اس انتقام نے ایک مرتبہ پھر مجھے ماضی میں لا کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میں بھاگی تھی۔ جب ماضی میں میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا تو مجھے اس پر اعتراض تھا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جس شخص کو میرے والدین نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے مجھ سے رشتہ اپنی پسند سے قائم کیا تھا۔ جبکہ میرے والدین اور بہن بھائی بھی ملک سے باہر تھے اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ منگنی کے بعد اسجد مجھ سے اکثر ملنے آنے لگا، لیکن میری غیر دلچسپی کو وہ میرا مشرقی ہونا سمجھتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ میری فطری جھجک اور شرم کے باعث اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو مہنگے تحفے تحائف لاتا جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے رکھ دیتی۔ آخر کار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اسجد کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہوا تو پھر مجھے اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ملنے کا موقع میسر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور عین بارات والے دن بھاگ کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی بھی پلٹ کر نہ جا سکی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی میں نے والدین کے در پہ جانے کی ہمت نہ کی۔ لیکن میری بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے برداشت کر لیا تھا، جبکہ اسجد یہ خبر نہ برداشت کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔
اس دن کے بعد سے اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا اور کڑا وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا، جس کی موت کو آج تک میں ایک حادثاتی موت سمجھتی رہی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو اسجد کے گھرانے نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس خاندان کو اب بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسرے وار کی تیاری شروع کر دی۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبی پلاننگ کی تھی۔ جب اسکول میں مجھے نوکری ملی، وہاں اسجد کی بہن بھی آ گئی، اور وہ زاہدہ جسے آج تک میں اپنی دوست سمجھتی تھی، وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے نہایت ہی چالاکی سے پہلے میرا اعتماد جیتا اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کی اصل لیڈر زاہدہ کی بہن اور میری بیٹی کی ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے سے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور اللہ نے یہاں بھی اس کی مدد کی۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا جو کہ انہونی کا خون تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پر آج ہوا تھا کہ زاہدہ اور اس کی بہن اسجد کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے میں اپنی غیرت ہی کی وجہ سے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب زاہدہ اور اس کی بہن یہ سب کچھ تھانے میں بیٹھی ہوئی سنا رہی تھیں، میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا ان عورتوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چکی اور ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور وہ جب سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی تھی، کہ یہ سب کچھ اس کے خاندان کی اصلیت سامنے لانے کے لیے کیا تھا۔ بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سب کو بھی خدا نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ دنیا میں تو سزا کاٹ ہی رہے تھے، لیکن جو سزا آخرت میں ملنی تھی اس کا حساب ابھی باقی تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔